अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन कहानी। गर्दिशे दौरा बाज़ औक़ात अजब रंग दिखाती है और इंसान फ़ैसला नहीं कर पाता कि जो उसके साथ हुआ वो अच्छा था या बुरा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसके बारे में आज तक मैं फ़ैसला नहीं कर पाया कि आगाज़ अच्छा था या अंजाम। मेरे दोस्त को एक मशहूर बुज़ुर्ग के मज़ार पर जाना था। उसने इसरार किया कि मैं भी उसके साथ चलूं। शुरू में तो मैंने इनकार किया, मगर जब उसका इसरार हद से बढ़ गया तो मैं उसकी मोहब्बत में साथ चल पड़ा। इंसान भी अजब है कि खालिक से ज़्यादा मखलूक को अहमियत देता है। परवरदिगार के अहकामात और खुशनूदी को नज़रअंदाज कर देता है, मगर दूसरों की खुशी की खातिर अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। जिसकी नाराज़गी से डरना चाहिए उससे हम डरते नहीं और दूसरों को खुश रखने की सर तोड़ कोशिश करते हैं। उस वक्त भी मैंने अपने दोस्त की खुशी के लिए अपनी माँ की बीमारी को नज़रअंदाज कर दिया। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और असूलन मुझे अपनी बीमार माँ के साथ रहना चाहिए था। मेरी माँ ने एक बार कहा भी कि मेरा बुखार ज़रा हल्का हो जाने दो फिर चले जाना, मगर मैं ठहरा शुरू से ही ज़िद्दी और मनमानी करने वाला। बैग में 2 सूट रखे और अपने दोस्त के घर चल पड़ा। वो भी तैयार था। मज़ार एक पहाड़ी पर था। हमें एक दोस्त के घर रुकना था। आधे रास्ते में पहुंचकर मैंने बताया कि अम्मी को बुखार था। वो कह रही थी कि मैं किसी और दिन चला जाऊं, मगर मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता था, इसलिए चला आया। ये बोलकर मैंने फ़ख्रिया अंदाज से अपने दोस्त की तरफ देखा कि वो मुझ पर रश्क करेगा कि उसकी दोस्ती में मैं अपनी माँ की बीमारी को नज़रअंदाज करके आया हूँ, मगर उसकी आंखों में मुझे मलामत नज़र आई। उसने तशवीश से मेरी तरफ देखा और बोला, काश एक बार तुम चलने से पहले मुझे माँ की बीमारी का बता देते, हम कुछ दिन बाद चले आते ना। यहाँ आने से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त उनका ख्याल रखना था। मैंने नदामत से सर झुका लिया, मगर अब क्या हो सकता था। हम काफ़ी फासला तय कर चुके थे। 2 घंटे बाद हम जाहिद के घर पहुंच गए। उसने हमारा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया। खाने के बाद हमने मज़ेदार चाय पी और पहाड़ी की तरफ चले जहां मज़ार था। जाहिद और अम्मार बड़े ताज़ा दम लग रहे थे और मुझे सफ़र ने अच्छा खासा थका दिया था। वो दोनों आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे। वो दोनों बातों में मगन थे। उन्हें ख्याल नहीं रहा कि मैं उनसे काफ़ी पीछे रह गया हूँ। रश भी बहुत ज़्यादा था। अब तो मुझे वो दोनों नज़र भी नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा मज़ीद ऊपर जाने की बजाय बेहतर है कि मैं नीचे बैठकर उनकी वापसी का इंतज़ार करूँ। मैं सीढ़ियों के करीब पड़े हुए एक बड़े पत्थर पर टिक कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 आदमी मेरे पास आए, मुसाफा किया और बोले, हम अपनी बहन की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। हमें आप बहुत पसंद आए हैं, आप हमारे साथ चलें। यहीं पास ही हमारा घर है। आप हमारी बहन को देख लें। अगर आपको वो पसंद आ जाए तो हम आप दोनों की शादी कर देंगे। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। थोड़ी देर तो मैं सोचता रहा कि साथ चलूं या नहीं, उन्हें मना कर दूं। कभी दिल कहता साथ चल पड़ूं। बहरहाल दिल दिमाग आपस में उलझे रहे कि मेरी इस उलझन को देखते हुए नौजवान मुस्कुराया और बोला, सोचें गहरी हो जाएं तो फैसले कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारे साथ चलने में कोई हर्ज नहीं। शादी करना या ना करना तो आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है ना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। ये सुनकर मैं साथ चल पड़ा। मैंने ये भी ना सोचा कि मेरे दोस्त मुझे ना पाकर परेशान हो जाएंगे और फिर दिल में ये ख्याल आया कि चलो एक शुगल ही सही, इसी बहाने खाने पीने के अलावा लड़की तो देख सकूँगा। यही सब सोच समझ कर मैं उनके साथ चल पड़ा। थोड़े फासले पर उनका घर था। घर क्या था, पूरा महल था। बैरूनी दीवार बेल से ढकी हुई थी। लकड़ी का बहुत खूबसूरत और नफीस गेट था। हम अंदर दाखिल हुए तो दोनों साइड्स पर खूबसूरत लॉन थे। तकरीबन हर किस्म के फूल और पौधे वहाँ मौजूद थे। राहदारी जहाँ ख़त्म होती थी वहाँ एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा था। टाइल्स आसमानी और सफ़ेद कलर की आमेज़िश से बनी हुई थी। यूँ लगता था जैसे आसमान अपने बादलों समेत ज़मीन पर उतर आया हो। दीवारों पर सफ़ेद पेंट था, छतों पर ग्रीन नहायत नफीस सोफ़े, ब्राउन कलर के पर्दे, बाकी हर चीज़ ब्राउन और ग्रीन कलर की थी। मुझे लग रहा था जैसे किसी बादशाह के महल में आ गया हूँ। हर चीज़ से करीना और सलीका टपक रहा था।
اتنے شاندار گھر میں مجھے اپنا وجود حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کو مجھ میں کیا نظر آیا تھا جو مجھے لے آئے۔ میرے دل میں آیا شاید لڑکی میں کوئی جسمانی نقص ہوگا۔ مجھے جلدی تھی کہ لڑکی کو دیکھوں، انکار کروں اور واپس جاؤں، مگر وہ لوگ طرح طرح کے لوازمات میرے سامنے رکھتے جا رہے تھے۔ بھوک نہ ہونے کے باوجود میں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ شاید اتنا لذیذ کھانا آج تک میں نے کھایا ہی نہ تھا۔ پھر چائے آ گئی، اتنی مزیدار کہ مجھے 2 کپ پی کر بھی تسلی نہ ہوئی۔ اس چائے کی کچھ الگ ہی بات تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں بہت سارے ملازم ہیں۔ اتنے کم وقت میں اتنی ڈشز تیار کرنا ایک باورچی کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد جس لڑکی کو میرے سامنے لایا گیا تو وہ تو شہزادی تھی۔ میری نظریں اس پر پڑیں تو جیسے جم کر رہ گئیں۔ اس کا معصوم اور خوبصورت چہرہ، غزالی آنکھیں، گالوں پر شفق کی لالی، مجھے بے ساختہ وہ شعر یاد آ گیا۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ خیر، اس کے حسن کے آگے تو ساری شاعری ماند تھی۔ میں تو اس کے حسن میں یوں کھویا کہ ارد گرد کا ہوش ہی نہ رہا۔ کافی دیر بعد میں خود کو سنبھال پایا۔ کون کم بخت شادی سے انکار کر سکتا تھا؟ مجھے تو اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا۔ میں نے حامی بھرنے میں دیر ہی نہ لگائی۔ ان لوگوں نے اسی وقت شادی کا بندوبست کر دیا۔ ایک مولوی کو لائے اور اسی وقت ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اسی محل کے خوبصورت کمرے میں حجلہ عروسی کو سجایا گیا۔ یوں لگتا تھا ہر کام پہلے سے ہی مکمل کر لیا گیا ہے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے سہانی اور حسین رات تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے، مگر وقت رکتا کب ہے۔ صبح ہو گئی۔ مجھے اپنے دوستوں کو بھی یہ واقعہ بڑھا چڑھا کر سنانا تھا، تو میں تصور میں سوچ رہا تھا جب ان دونوں کو یہ سب بتاؤں گا تو ان دونوں کے تاثرات کیا ہوں گے۔ وہ تو میری قسمت پر رشک کریں گے۔ میں ناشتے کے بعد ان لوگوں سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا۔ اپنے دوست کے گھر پہنچا۔ وہ دونوں حسب توقع کافی پریشان تھے۔ میری گمشدگی کے باعث مجھے دیکھ کر گالیوں سے میری عزت افزائی کی گئی۔ خوب اپنے دل کی ان دونوں نے بھڑاس نکالی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا۔ میں نے ان دونوں سے معافی مانگی اور ساری بات بتا دی کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ دونوں حیران رہ گئے، انہیں یہ سب کچھ جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا چلو تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، اپنی بیوی سے ملواتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو یقین آ جائے۔ ہم تینوں گھر سے نکلے اور اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ پر وہ محل تھا، مگر اب وہاں کوئی محل موجود نہیں تھا۔ وہاں تو اجاڑ زمین تھی۔ محل نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ میرے پاس اپنی بات کی سچائی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ دونوں مجھے باتیں سنا رہے تھے کہ کہانی بڑی اچھی بنائی ہے تم نے، تمہیں تو کوئی فلم بنانی چاہیے، تم تو بڑے اچھے رائٹر ہو۔ میں شرمندہ ہو کر ان کی باتیں سنتا رہا۔ اگلے دن ہماری واپسی تھی۔ میں جانے سے پہلے پھر وہاں گیا، مگر وہاں وہی اجاڑ اور ویران زمین تھی۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ آیا۔ پھر ہم واپس آ گئے۔ گھر آیا تو اماں کو ابھی تک بخار تھا۔ انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا، 1-2 اور کام کیے۔ رات ہو گئی۔ میں نے چھت پر جا کر چارپائی پر اپنا بستر لگایا اور لیٹ گیا۔ رات 12 بجے کا وقت ہوگا جب مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اور بھی کوئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہی شہزادی میرے قریب تھی۔ میں ایک دم ڈر گیا کہ یہ یہاں کیسے آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر وہاں سے غائب تھا، میں نے کئی چکر لگائے۔ اس نے مجھے بتایا میں کوئی انسان نہیں بلکہ میرا تعلق قوم جنات میں سے ہے، اور اب میں تمہاری بیوی ہوں، اس لیے میں ساری عمر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میری کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور میری نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر یہی سلسلہ چل نکلا۔ وہ ہر روز 12 بجے کے بعد رات میں میرے ساتھ ہوتی۔ میں اداس اور پریشان رہنے لگا۔ سب مجھ سے پوچھتے مگر میں کسی کو کیا بتاتا۔ میں ملازمت کے سلسلے میں بہت پریشان تھا۔ گریجویشن کیا تھا مگر کہیں کام نہیں بن رہا تھا۔ رات کو وہ آئی تو میں نے اس سے بات کی۔ وہ بڑی محبت سے بولی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کام کی کیا ضرورت؟ روز صبح اپنا تکیہ اٹھانا، نیچے سے 1000 کا نوٹ ملے گا۔ صبح جب میں نے تکیہ اٹھایا سچ میں نیچے 1000 کا نوٹ پڑا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ تب میرے گھر والوں کو مجھ پر شک ہوا کہ بغیر ملازمت کے سب خرچ ٹھیک کیسے چلا رہا ہے۔ میری والدہ کو شک ہوا کہ میں کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کرتا۔
میں نے بڑی مشکل سے انہیں یقین دلایا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ایک رات میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس طرح فارغ بیٹھے رقم نہیں چاہیے، سب مجھ پر شک کرتے ہیں، مجھے کوئی ملازمت دلا دو۔ اس نے کہا صبح فلاں کمپنی چلے جانا، ملازمت مل جائے گی۔ میں صبح تیار ہو کر اس کمپنی میں پہنچ گیا۔ کمپنی والوں نے بغیر کسی انٹرویو کے مجھے ملازمت دے دی۔ ملازمت ملی تو میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ میری والدہ نے بھی کہا کہ اب مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ میں خاموش رہا۔ ان لوگوں نے خود ہی لڑکی پسند کی، منگنی ہوئی، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ جب ہم لوگ بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچے تو میری بیوی جو کہ جن زادی تھی اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے لے آئی۔ ان کے ہاتھ میں پہاڑ سائز کے ڈنڈے تھے اور وہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے بچاؤ۔ میری حالت پاگلوں کی طرح ہو رہی تھی، لیکن وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ دلہن والے سب لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ میں بھاگ کر کبھی کسی کے پیچھے چھپتا تو کبھی کسی کے پیچھے۔ میں چیختا رہا، مجھے بچاؤ، ان سے کوئی تو مجھے بچاؤ۔ وہاں موجود لوگ کچھ تو میری حالت پر حیران ہو رہے تھے، کچھ مجھے پاگل سمجھ کر ہنس رہے تھے، اور مجھے اس وقت صرف اپنی جان کی فکر تھی۔ لوگ جو مرضی سمجھیں، جتنا وہ لوگ میرے قریب آ رہے تھے اتنی ہی میری چیخیں بڑھ رہی تھیں۔ میری چیخیں سن کر ایک اللہ والے بزرگ سامنے آ گئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا جو اس نوجوان کو نظر آ رہا ہے مجھے بھی نظر آ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ بزرگ کی باتیں سنتے ہی کئی لوگ ان کے قریب آ گئے۔ شاہ صاحب کیا بات ہے آخر، اور اس نوجوان کی ذات سے منسلک کیسی باتیں آپ بتا رہے ہیں؟ ایک شخص نے پوچھا۔ شاہ صاحب نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر سامنے کی طرف پھونک ماری۔ میں شاہ صاحب کے بہت قریب سہما ہوا کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کے منہ سے نکلی ہوئی پھونک زرد رنگ میں تبدیل ہو کر ان کی طرف بڑھی۔ وہ کل 4 تھے، 3 مرد اور ایک میری بیوی جو کہ جنات نسل سے تھی۔ وہ چاروں اپنی جگہ جیسے سکتے میں آ گئے تھے۔ ان چاروں کے آگے ایک زرد رنگ کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ اپنی جگہ جیسے منجمد ہو کر رہ گئے۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک ماری اور انگلی ان کی طرف کر کے اشارہ کیا تو وہ چاروں فوراً ہی اس جگہ سے غائب ہو گئے۔ چند منٹ بعد شاہ صاحب مجھ سے بولے، بیٹا اب کوئی خطرہ نہیں، میں نے عارضی طور پر انہیں بھگا دیا ہے، مگر ان کا مستقل علاج کرنا پڑے گا، نہیں تو اب تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اپنے والد کے ساتھ کل صبح میرے پاس فلاں جگہ پر آنا، وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ شاہ صاحب نے بلند آواز سے چند لوگوں سے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ لوگ بے فکر ہو کر اپنا کام کریں اور خوشی خوشی کھانا کھائیں۔ بہرحال خیر و عافیت سے میری شادی ہو گئی۔ کئی لوگوں نے مجھے کریدنے کی کوشش کی مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ نکاح کے بعد کھانا کھول دیا گیا اور پھر 3 گھنٹے بعد رخصتی ہو گئی۔ میں اپنے اہل خانہ اور باراتیوں کے ساتھ گھر آ گیا۔ رات خیر خیریت سے گزر گئی۔ میرے ذہن پر خوف مسلسل سوار تھا۔ صبح 11 بجے میں اپنے والد کے ساتھ شاہ صاحب کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ شاہ صاحب نے بہت ہی شفیق لہجے میں بات کی، ساری باتیں میرے ابا کے گوش گزار کر دیں اور پھر بتایا، وہ لوگ بہت بپھرے ہوئے ہیں، خاص طور پر تمہاری جناتن بیوی، کسی صورت تمہاری جان بخشنے پر تیار نہیں، تمہاری جان کو بہت خطرہ ہے، اس لیے تمہیں بچانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ 2 گھنٹے تک ایک کالے بکرے کا انتظام کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ بکرا ذبح کر کے آبادی سے تھوڑی دور جھاڑیوں میں پھینکانا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو بوتل میں قید کر کے میں تمہیں وہ بوتل دوں گا جسے لے جا کر سمندر میں پھینکانا۔ اس طرح تمہاری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی۔ بہرحال شاہ صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے اور میرے والد صاحب نے فوراً قدم اٹھائے۔ شاہ صاحب نے بکرا ذبح کر کے بولا، اسے جھاڑیوں میں پھینکاؤ۔ پھر انہوں نے 5 گھنٹے کا ایک چلہ کاٹا جس میں انہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے ان جنات کو بوتل میں قید کر دیا۔ پھر انہوں نے وہ بوتل ہمارے سپرد کی جسے لے جا کر ہم نے سمندر میں پھینک دیا۔ اس روز کے بعد پھر کبھی مجھے وہ جناتن بیوی نظر نہیں آئی۔ آج اس واقعے کو برسوں ہو گئے ہیں۔ میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ہمراہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ شاہ صاحب تو دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ میں ہر روز اللہ تعالیٰ کے حضور شاہ صاحب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ انہی کی بدولت آج میں زندہ ہوں اور خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔